बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। बलूचिस्तान में एक धरना हो रहा है और वो धरना BNP मेंगल के सरबराह जनाब अख्तर जान मेंगल साहब, जो एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो धरना देकर बैठे हुए हैं। और उस धरने का मकसद क्या है? उस धरने का मकसद ये है कि दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने वाली, दहशत गर्दों की सहूलतकार मारंग बलोच, उसको रिहा किया जाए। बलूचिस्तान के कोक पर डाका डाला जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वहां के लोगों को हकूक नहीं मिल रहे, वहां के लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे। ये बातें हो रही हैं, ये बातें सरदार अख्तर जान मेंगल कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के मामलात किसी से ढके छुपे नहीं है और बलूचिस्तान में ये जो धरना हो रहा है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि रियासत के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर इस हद तक दबाव डाला जा सके कि मारंग बलोच, जिसको बलूचिस्तान की धरती कहते हैं, जिसको उस बलूचिस्तान की धरती की बेटी एक लक़ब देते हैं, उसको फिर वो रिहा कर दिया जाए। अब जिसने दहशत गर्दी फैलाई हो, जिसने दहशत गर्दों को सपोर्ट किया हो, जो दहशत गर्दों की सहूलतकार हो, जो उनकी सरपरस्ती कर रही हो, उसको रियासत और हुकूमत कैसे माफ कर सकती है? सर, सवाल बनता है। बलूचिस्तान में एक कारवां, एक एहतजाज, एक धरना और एक मुतालबा लेकर सरदार अख्तर जान मेंगल निकले और उसके बाद उन्होंने ये धरना दे दिया और कई रोज से ये धरना जारी है। इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो कुछ और है, और वो ये है कि जो बलूचिस्तान के हकूक की बात कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के राइट्स की बात कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, सर, वो अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं, उनकी जायदादें मंजर आम पर आ चुकी हैं। और ये जितने वहां के कबायली सरदार हैं, जितने वहां के कबायली बलोच हैं बलूचिस्तान के, सर, अगर ये अपना करोड़ों रुपया जो है ना, अगर वो बलूचिस्तान के ऊपर लगा दें, तो आप यकीन करें बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर हो जाए, बलूचिस्तान में गुर्बत खत्म हो जाए, बलूचिस्तान में बेरोजगारी, लाकानूनियत, दहशत गर्दी, कत्लो गारत खत्म हो जाए। लेकिन बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। अख्तर जान मेंगल साहब जो है, उनके हवाले से बात करूंगा, उनके एहसासों के हवाले से। दूसरी खबर जो है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मुस्लिम उम्मा के एक बड़े अजीम लीडर, जिनको मुस्लिम उम्मा का सबसे अजीम लीडर कहा गया, उनकी जो बरसी है इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। और जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक नेशनल लीडर थे, उनके हवाले से भी बात करूंगा, उनके बारे में एट द एंड बात करूंगा। पहले जो है अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले से बात करता चलो। अख्तर जान मेंगल साहब जो है ना, ये सर सेल्फ एक्साइल में रहे हैं 1988 में। इनके हवाले से कुछ तफसीलात हैं और ये जो चीज़ें आज मैं लिखकर आपके सामने आया हूँ, ये दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने की बात कर रहे हैं, वो सर अरबों रुपए जो है उसके असासों के वो मालिक हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि वो किस मुंह से बलूचिस्तान के अंदर एहसास महरूमी दूर करने की बात कर रहे हैं। या तो ना कि वो जो अपना अरबों रुपया है वो बलूचिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट के ऊपर लगा दें, तो उसके बाद हम जैसे सहाफ़ी और आप जैसे सहाफ़ी कहें कि देखो यार कितना अच्छा बंदा है, देखो यार कितना नेक और कितना अमीन बंदा है यार, किसने बलूचिस्तान की धरती के ऊपर सारा पैसा लगा दिया। और पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं ये मौसूफ सर, ये जो है ये सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, ये बलूचिस्तान का इलाका खुशदार, वहां के एक सरदार कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इनका पूरा नाम है सरदार अख्तर जान मेंगल। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब भी रहे हैं, जब नवाज शरीफ साहब के बड़े एक करीबी दोस्तों में, उनके करीबी रुफ़का में भी शुमार होते थे, लेकिन अब तो खैर नहीं है। तो ये जो मौसूफ है ना सर, इनके आप असासे जब सुनेंगे ना तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। असासे बनाना कोई गलत बात नहीं है, असासे इल्लीगल मीन से, इल्लीगल प्रॉपर्टीज से बनाना जो है वो बिल्कुल एक मिसकॉन्डक्ट है। असासे बनाए जाएं, मैं नहीं कहता कि असासे नहीं बनाने चाहिए, बनाएं, लेकिन असासे बनाने का मकसद ये नहीं है कि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी की बात करना शुरू कर दें और वहाँ पर बैठकर आप गरीबों के साथ बैठकर वहाँ पर गुर्बत की बात करें, उसके बाद आप वहाँ पर मिसिंग पर्सनस की बात करें, उसके बाद आप मारंग बलोच की बात करें। मारंग बलोच कौन है? मारंग बलोच वही खातून है ना
جس نے وہاں کے سول ہاسپٹل سے وہ جو دہشت گرد جنہوں نے جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ کیا، کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی لاشیں مارنگ بلوچ نے سول ہاسپٹل سے چھینی اور وہ چھین کر احتجاج کے لیے چلی گئی اور وہاں پر بیٹھ کر دھرنا دے دیا، جس الزام کی بنیاد پر اسے گرفتار کیا گیا۔ وہ الزام ہی یہ تھا کہ وہ دہشت گردوں کی لاشیں پکڑ کر اس کے اوپر سیاست کر رہی تھی، اور وہ دہشت گرد جو واصل جہنم ہوئے جنہوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ کیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا مارنگ بلوچ کو۔ اب یہ اس چیز کو کیری کر رہے ہیں، اختر جان مینگل صاحب بتا رہے ہیں کہ جی دیکھو جو ریاست کے خلاف ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ نیریٹو تو یہی ہے نا، ایک نیریٹو بلوچستان میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی دھرتی کی بیٹی مارنگ بلوچ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ سر اس کے دہشت گردوں کے ساتھ رابطے تھے، روابط تھے۔ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی، جو ٹیررزم ہوئی، جو وہاں کے امن و امان کو خراب کیا گیا، اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہی مارنگ بلوچ کا ہے، اس میں سب سے بڑا کردار مارنگ بلوچ کا ہے۔ اور کس کا کردار ہے؟ جو را ہے انڈیا کی، جو ایک خفیہ ایجنسی را ہے، وہ باقاعدہ طور پر بی ایل اے کو فنڈ کر رہی تھی، اور بی ایل اے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کی فنڈڈ جماعت ہے۔ اب جو اختر جان مینگل صاحب ہیں جی، یہ سیلف ایکسائل میں رہے ہیں، 1988 میں یہ واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ ان کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بلوچستان میں ایک قرارداد پیش کی تھی کہ جتنے نان بلوچی ہیں ان سب کو نکال دیا جائے، یعنی پنجابی، پٹھان، سندھی سارے انو کٹ دے ہوتے، صرف بلوچستان دے جڑے لوگ نے نا وہی ایتھے وسن گے، اور کوئی نہیں وسے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ موصوف وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا، اور قراردادیں پیش کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے اندر وہی لوگ رہیں گے جو بلوچستان کے ہیں۔ بس آج کل کہہ رہے ہیں دھرنے کے اندر بیٹھ کے کہ پنجابیوں نے بلوچیوں کا قتل عام کر دیا۔ بھائی پنجابیوں کو بسوں سے نکال کر بلوچستان میں گولیاں ماری گئیں۔ اختر جان مینگل اندھا ہو گیا تھا، اس کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی، اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں سب سے زیادہ جو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا وہ پنجابیوں کو بنایا۔ سائیوال، چچا وطنی، مظفر گڑھ، لیا، فیصل آباد، میاں چنو، کہاں سے لوگوں کو اٹھا کر نہیں مارا گیا؟ وہ بسوں سے نکال کر ان کے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو جو ہے وہ نیتے معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کے منہ پر گولیاں ماری گئیں۔ اور میں نے ایک شخص کی ویڈیو دیکھی، اس کی آنکھوں پر گولیاں ماری۔ یہ انسانیت ہے، اس کو انسانیت کہتے ہیں کہ ایک دہشت گرد مارنگ بلوچ جو ہے اس کو دہشت گرد سپورٹ کر رہے ہوں، اور وہ دہشت گرد جو ہیں وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان دہشت گردوں کی سرپرستی اختر جان مینگل کر رہا ہو۔ یہ ریاست کے اوپر حملہ نیت اور کیا ہے سر؟ اس کو ریاست کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا نا۔ تو اختر جان مینگل صاحب جو ہیں جی، ان کے احساسوں کی تفصیلات جی میں منظر عام پر رکھنے جا رہا ہوں۔ ان کے پاس ایک گاڑی ہے رولز رائس، یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے سر، دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے رولز رائس۔ یہ گاڑی جو ہے اس کی قیمت جو ہے کروڑوں میں ہے۔ 2018 میں اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ 25 کروڑ روپے تھی۔ ان کا جی ایک گھر ہے ڈی ایچ اے فیز 6 میں، ہاؤس نمبر 1/100 خیابان راحت، اسی طرح ایک اور بنگلہ 29/3 اسٹریٹ 31 خیابان شمشیر ڈی ایچ اے فیز 5۔ یہ پراپرٹی ان کے نام پر نہیں ہے مگر قبضہ ان کا ہے۔ پھر جی جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک اور بے نامی جائیداد ہے بنگلہ نمبر 8B خیابان قاسم فیز 8 میں ہے، ایک اور جائیداد بنگلو قاسم، پھر ایک اور بنگلہ RIY سوسائٹی کوئٹہ میں، ایک بنگلہ منگو پیر کراچی میں، ان کا فلیٹ دبئی میں۔ یہ فلیٹ انہوں نے ایسٹس والے بینک سٹیٹمنٹ میں شو کیا۔ دبئی میں جو ان کا فلیٹ ہے وہ انہوں نے اپنی جو وہ ایسٹس والی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر انہوں نے شو کیا ہوا ہے۔ یہ فلیٹ انہوں نے ایسٹس والی بینک سٹیٹمنٹ میں شو کیا۔ کوئٹہ میں ایک گھر یہ انہوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں شو کیا، یہ انہوں نے اپنی ایک ویلتھ سٹیٹمنٹ میں شو کیا ہوا ہے۔ اپارٹمنٹ ہے جی ڈائمنڈ مال اینڈ ریزیڈنسی اسلام آباد میں۔ اب جی ایکڑوں کی بات کرنے لگا ہوں میں، 787 ایکڑ خسدار میں، 1300 ایکڑ ود میں، ود جو ہے وہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، 1077 ایکڑ ان کو انہیریٹڈ لینڈ زرعی زمین ود اور نصیر آباد میں ہے، 300 ایکڑ ہب چوکی کے پاس ہے، 200 سے زیادہ دکانیں شاہ نورانی ڈسٹرکٹ خسدار میں،
200 سے زیادہ دکانیں شاہ نورانی ڈسٹرکٹ خوزدار میں ہیں. پھر اس کے بعد ود بازار میں 3000 یا 3500 کے قریب ان کی دکانیں ہیں. شاہ نورانی ڈسٹرکٹ خوزدار میں ان کے 12 ہوٹل ہیں. 12 ہوٹل ہیں ان کے. کمرشل پراپرٹی چاگی میں 3000 کمپنیز ان کی مائنز ہیں. 7 ماربل 2 کاپر کی ہیں. ان کی جوپیٹر نام کی ایک کمپنی ہے جس میں ان کا پارٹنر رجیش کمار ہے. آکھو سبحان اللہ. اور جڑے بھارتیاں دے خلاف بول دے نے انہوں نے اپنا پارٹنر بنایا موصوف نے. پھر اس کے بعد الفا ریسورسز کے نام سے ان کی ایک کمپنی ہے, اس میں بھی ان کا پارٹنر رجیش کمار ہے. 2 لینڈ کروزرز ہیں اور ایک OD4 ہے. 35 کروڑ 39 لاکھ 1553 روپے جو ہیں وہ کیش ہے ان کے پاس ٹوٹل. تسی اندازہ لاؤ سر کہ اے بلوچستان دے حقوق دی گل ہو رہی ہے کہ 35 کروڑ 39 لاکھ 1553 روپے جو ہے وہ کیش ان کے پاس اس وقت موجود ہے, اور بینک کے اندر جو کیش ہے وہ 11,26,400 روپے ہے. ایسٹس بنانا کوئی بری بات نہیں ہے سر. ایسٹس انلیگل مین سے بنانا اور 2 نمبریاں کرنا اور پھر کہنا کہ بلوچستان کا احساس محرومی دور نہیں ہوا. بلوچستان کو سب سے زیادہ نقصان وہاں کے قبائلی سرداروں نے پہنچایا. اے لکھ لو تسی میری گل کہ جتنا وہاں کے قبائلی سرداروں نے نتھ ڈالی ہوئی تھی بلوچستان کے اندر جائیدادیں بنانے میں. آپ دیکھ لینا ہر بر یار میری باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے. لندن کے اندر اس کی جائیدادیں ہیں, لندن کے اندر اس کے محلات ہیں. اسی طرح وہ جو بگٹی خاندان ہے اس کے کئی عظیم سپوتوں کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں. اسی طرح یہ سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والے سردار اختر جان مینگل کوئٹہ کے سردار قبیلے خوزدار کے ایک سردار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. سیلف ایکسائل میں رہے, 1988 میں سیاست میں آئے, وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے, کیا کیا نہیں کیا سر. اے بلوچستان دا احساس محرومی دور ہو رہا ہے. اے بلوچستان دا احساس محرومی دور ہو رہا ہے کہ ایتھے بیٹھ کے سی گلاں کر رہے ہیں کہ جی وہ بلوچستان کے حالات بڑے خراب ہیں, اور ادھر بیٹھ کے ہم باہر کے ملک میں جائیدادیں بنا رہے ہیں, لینڈ کروزرز خرید رہے ہیں, OD4 خرید رہے ہیں. ایک مہنگی ترین گاڑی جو ہے روز رائس جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑی ہے جس کی قیمت 2018 میں 25 کروڑ پہ تھی, وہ اختر جان مینگل کے پاس ہے. کسے کول نہیں ہے وہ گاڑی, وہ اختر جان مینگل صاحب نے رکھی ہوئی ہے. اور یہ بلوچستان کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر احساس محرومی دور ہو رہا ہے. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں بنائی جا رہی ہیں کہ دیکھو جی ہم تو بلوچی ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر باتیں بندہ وہ کرتا ہے جن باتوں پر بندہ عمل بھی کرتا ہے. اندھی تلقین جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بھی اندھا بنا دیتی ہے. تو میں ایسے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ خیر ان کے اثاثے ہیں اور یہ بلوچستان کا احساس محرومی دور کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والی مارنگ بلوچ کے حق میں یہ بول رہے ہیں, اور اب اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان سے سوال کرے کہ بھائی ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے, کس طرح بنایا, سوال کرنا چاہیے. خیر دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی سے متعلق ہے. پاکستان کے مسلم امہ کے ایک بڑے عظیم سپوت, ایک بڑے عظیم لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو, جس کو اس پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے سزا ملی, اور سر سارے کرداراں دے جڑے نام نے نا تاریخ چ کوڑا دان دا حصہ بن گئے نے. جن نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی وہ فوجی عامر ضیاء الحق, اس کے کہنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا کر اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی. اس کو لاہور میں جسٹس مولوی مشتاق کی عدالت میں پیش کر کے اس کو سزا سنا دی گئی. جسٹس مولوی مشتاق جو ہے وہ تاریخ کا ایک ایسا بدنما کردار تھا جس کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی. سر کبھی بھی جسٹس مولوی مشتاق کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور جسٹس مولوی مشتاق نے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا, جو اس پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا, جو اس پاکستان کی جو ہے وہ جمہوری اقدار کو, جمہوری روایات کو پامال کیا, سر ایسے کرداروں کو عوام معاف نہیں کرے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک بڑے عظیم لیڈر تھے اور ایک بڑے نیشنل لیول کے لیڈر تھے. ان کو لوگ سننے کے لیے سڑکوں پر چھتوں پر آتے تھے. ان کی جو سپرٹ تھی, ان کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا, دیکھنے کے قابل تھا. اور وہ پاکستان کے وہ لیڈر تھے جن کی آواز, جن کی سپیچ, جن کا کردار, جن کی جو ہے وہ شخصیت, اس میں ایک نکھار تھا, اس کا ایک اپنا عنصر موجود تھا.
ان کی لوگ آئیڈیالوجی کو, ان کے پرنسپلز کو لوگ فالو کرتے تھے. وہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بانی تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیادیں رکھی تھی, جنہوں نے پیپلز پارٹی کو نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کا جو سروائیول ہے اس کو سٹرونگ کیا. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا سنا دی پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے. وہ جو جسٹس نسیم حسن شاہ تھے وہ کس کے سسر تھے؟ جسٹس حاسد سعید کوسہ کے. اور ایک وقت تھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ, میں اللہ معاف کرے میں بات نہیں کرنا چاہتا سر, ایک وقت تھا کہ کوئی ان کو بلاتا نہیں تھا, اتنے بیمار ہو گئے تھے. خیر اللہ کی طرف سے آئی ہو تو سر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر جو ہے نا ہمیں نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جسٹس مولوی مشتاق, جسٹس دراب پٹیل, جسٹس نسیم حسن شاہ, ضیاء الحق, جنرل فیض علی چشتی, ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ تاریخ تو ان کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ نے اس شخص کو معاف نہیں کرنا لاہور میں جسٹس مولوی مشتاق کی عدالت میں جس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے احکامات جاری کیے گئے, اس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی سر. جسٹس مولوی مشتاق ہوں, جسٹس دراب پٹیل ہوں, جسٹس نسیم حسن شاہ ہو, جنرل ضیاء الحق ہو, جنرل فیض علی چشتی ہو, کوئی بھی ہو سر, تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو مسلم امہ کے سب سے عظیم لیڈر تھے. یاسر عرفات صاحب بھی مسلم امہ کے سب سے عظیم لیڈر تھے. اور خیر جو ان کے ساتھ ہوا, پاکستان میں پناما لا کر نواز شریف جیسے وزرائے اعظموں کی توہین کی گئی. محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی قومت کو صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B لگا کر برطرف کیا. دوسری بار ان کی قومت کو فاروق احمد خان لغاری نے ختم کیا. نواز شریف کی قومت کو پہلے ختم کیا گیا, پھر دوسری بار ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو ختم کیا, پھر تیسری بار پناما لا کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں رخنہ ڈال کر ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالتی فیصلے کے ذریعے تاحیات نااہل قرار دیا گیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس نے منتخب وزرائے اعظموں کی توہین کرنے والے چیف جسٹس صاحبان کے فیصلوں کو نہ صرف ردی کی ٹوکری میں پھینکا بلکہ اس کو پکڑ کر کالعدم قرار دے دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس نے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے بھٹو ریفرنس کو پکڑا, اس کی سماعت کی, اس پر ایک لارجر بینچ بنایا اور اس میں لکھا اس فیصلے میں اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر, یہ ایک عدالتی قتل تھا. اور اس فیصلے میں لکھا گیا, بھٹو ریفرنس کے فیصلے میں لکھا گیا کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ آج اپنے بھٹو کو پھانسی دینے والے فیصلے پر شرمندہ ہے. نہ صرف شرمندہ ہے بلکہ اس عدالت عظمیٰ کا سر جھک گیا جب بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو عدالت میں کھڑا تھا اور پاکستان کے ایک بہت ہی مایہ ناز ممتاز ماہر قانون پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر فاروق ایچ نائک بلاول کے ساتھ کھڑے تھے. فاروق ایچ نائک ایک بڑے جمہوریت پسند لیڈر ہیں اور وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے وکیل بھی رہے ہیں. وہ بڑے زبردست اور بڑے اسپرچوئسٹ لیڈر ہیں اور بڑے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں. وہ ایک جمہوری جو ہے وہ سوچ رکھنے والے شخص ہیں. تو اس عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر, کہ بھٹو کا جو قتل تھا وہ عدالتی قتل تھا. تو سر ہمارا تو سر شرم سے جھک گیا. اور جنہوں نے پاکستان میں منتخب وزرائے اعظموں کی توہین کی ہے, جنہوں نے منتخب وزرائے اعظموں کو تختہ دار پر لٹکانے کے احکامات جاری کیے ہیں, سر ان کو تاریخ نے معاف نہیں کرنا. چاہے وہ ثاقب نثار ہے, چاہے وہ آصف سعید کوسہ ہے, چاہے وہ جسٹس گلزار ہے, چاہے وہ عمر عطا بندیال ہے, چاہے وہ جسٹس اعجاز الحسن ہے, چاہے وہ جسٹس اعجاز افضل ہے, چاہے وہ عصمت سعید شیخ ہے. یہ سارے پاناما سے لے کر اب تک جتنے جج آئے ہیں ان کو سر تاریخ معاف نہیں کرے گی. چاہے وہ افتخار چودھری ہے جس نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو صرف یہ کہہ کر کہ تم نے سوئس حکام کو صدر مملکت, اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف خط کیوں نہیں لکھا, اس کا بیٹا لاکھوں نہیں کروڑوں کی کرپشن میں سر پکڑا گیا اور آج تک اس کی کوئی جو ہے وہ کیس کی کسی نے بات نہیں کی, کیونکہ اس وقت وہ چیف جسٹس تھا نا وہ افتخار چودھری. اور سب سے بڑی غلطی کی پاکستان کی لائرز موومنٹ چلا کر اس کو بحال کروا کے. اگر اس کو بحال نہ کرایا جاتا تو آج پاکستان کی عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ جو جج صاحبان ہیں یہ سیاسی نہ ہوتے سر, یہ ہمارے جو ہے نا کرتوت ہمارے آگے آ رہے ہیں. تو اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.